अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। नाजरीन, आपको पता है कि डॉलर की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सारे पाकिस्तानी इस वजह से हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। और आजकल तो आपको यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फीलिंग्स हैं। जब ये डॉलर बढ़ता है तो हमारी जेब पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, हुकूमत को गालियाँ भी ज़्यादा मिल रही होती हैं, तनकीद और बढ़ जाती है। तो लिहाजा हर तरफ एक दबाव आता है, घर की तरफ से दबाव आता है, सियासी दबाव आता है। अब मसला ये है कि ये डॉलर के साथ प्रॉब्लम है क्या? ये हमें इस तरह से क्यों तंग करता है? तो ये जो इसकी जो है ना, वो जिस तरह इकबाल ने कहा था कि झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब आई डोंट नो कि ये डॉलर का और पैसे का आपस में कोई इस तरह का मामला है। तो हम भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हमने सोचा कि इस मामले पे किसी एक्सपर्ट से बात की जाए। तो मेरे ज़हन में इस हवाले से एक नाम आया, और वो हैं एक बड़ी टैलेंटेड जर्नलिस्ट अरीबा शाहिद। अ, और वो प्रॉफिट मैगज़ीन के साथ हैं। बड़ी यंग जर्नलिस्ट हैं और बड़ी यंग एज में उन्होंने एक अपना नाम पैदा किया है। बैंकिंग सेक्टर को डील करती हैं। डॉलर की हरकत सकनात पे अरीबा की हुसूसी नज़र है। तो हमने सोचा कि आज उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि डॉलर के क्या मसाइल हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरह अभी आज कोई इसमें कदरे रुपए की कीमत की कदर में इजाफा भी हुआ है, तो उस वाले से भी हम जानेंगे। तो वेलकम टू शो अरीबा। Thank you so much for having me and for your kind words. तो अरीबा, हमारे नाजरीन के लिए पहले ज़रा ये बता दें कि ये जो पलट झपट है, क्या मामला क्या है कि कब डॉलर ऊपर चला जाता है, कब रुपया जो है उसकी कदर में कोई बेहतरी आती है। ये क्या मैकेनिक्स क्या है, इसके हवाले से बताइए ज़रा। डॉलर डॉलर की कीमत जो होती है, जो बढ़ती है या घटती है, उसमें दो वजूहत होती हैं। एक तो वो ये है कि डॉलर खुद इंटरनेशनली मुस्तहकम और मजबूत हो रहा होता है, और वो तब हो रहा होता है जब वहाँ के कोई फंडामेंटल्स में चेंज होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आजकल फेड जो है, यूएस का सेंट्रल बैंक, उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिसकी वजह से यूएस डॉलर पूरी दुनिया की करेंसीज के हिसाब से मजबूत हुआ है। आपने अभी बीच में भी देखा होगा कि एक यूरो और एक डॉलर एक बराबर भी हो गया। तो ये इंटरनेशनली भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में जो डॉलर की कमी और बेशी जो हम देखते हैं, उसमें जो असल वजह एक और ये भी होती है कि हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। तो जब हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और डॉलर की सप्लाई उस हिसाब से थोड़ी कम होती है। और इसके ऑपोजिट में जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इम्पोर्ट्स थोड़े स्लो तरीके से बढ़ रहे होते हैं, तो डॉलर के ऊपर प्रेशर कम होता है, रुपी के ऊपर प्रेशर कम होता है, तो रुपी स्ट्रेंथन हो जाता है डॉलर के बदले में। अब आजकल ये मसला था कि हमारे रिजर्व्स भी कम हो गए। तो रिजर्व्स कम होने में वैसे ही प्रेशर होता है रुपी पे, फिर ऊपर से डॉलर इंटरनेशनली भी बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर और प्रेशर हो गया रुपी पे। और फिर हमारे एक्सपोर्ट्स इतने तेजी से बढ़ नहीं रहे जैसे हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ रही, क्योंकि दुनिया भर में महंगाई हो गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आजकल का ये है कि डॉलर की वैल्यू जो रुपी के बदले में ज्यादा या कम जो होता है, इसमें ये वजूहत है। अच्छा अरीबा, जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो उस वजह से डॉलर की वैल्यू किस तरह बढ़ गई? यानी कि एक इसको सादा अल्फाज में अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। और अमेरिका में शरह सूद बढ़ने से पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर क्या असरात हुए? यानी कि इसको ये क्यों, यानी कि डॉलर की वैल्यू, डॉलर स्ट्रांग हो गया, दूसरी करेंसीज उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तो है ही है, इसके अलावा जो यूरो है या पाउंड है, इंडियन रुपए है, या बाकी जो है सारे वो मुतासरीन में शामिल हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो जब भी किसी भी मुल्क अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो उस करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। अब डॉलर का ये है कि क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली भी इस्तेमाल ज्यादा होता है ट्रेड के लिए, मोस्ट ट्रेड इज डन इन डॉलर्स, तो वैसे भी उसकी डिमांड बढ़ती है। अब फेड ने जो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, उससे क्या हो गया कि वहां की मनी सप्लाई कम हो गई।
اب وہاں کی منی سپلائی کم ہونے سے جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرنیشنلی ڈالر اسٹرینتھن ہوا اگینسٹ موسٹ کرنسیز اکراس دا ورلڈ، اور انٹرسٹ ریٹ ان کے بڑھانے کا وجہ جو ہے وہ خاص کر کے وہ انفلیشن ہی ہے، جو مہنگائی کی شرح پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو فیڈ بھی اس سے ٹیکل کر رہی ہے، اور ایک سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف منی سے ان لوگوں نے اپنا انٹرسٹ ریٹ ریز کیا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا اریبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ڈالر اوپر جاتا ہے، پیٹرول کی قیمت ظاہر ہے اوپر چلی جاتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم ظاہر ہے ڈالر کے ریٹ کے اوپر خریدتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے نیچے اثرات پڑتے ہیں، میری جیب پہ بھی، آپ کی جیب پہ بھی، عمر نے بھی ذکر کیا، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے وہ ڈالر اکاؤنٹس رکھے ہوتے ہیں بینکوں کے اندر۔ اچھا وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا اس میں کیا راز کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ڈالر اکاؤنٹ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اور بعض لوگ ڈالرز ویسے رکھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ نقصان ہے انڈیویجول کو بھی اور ملک کو بھی؟ دیکھیں انڈیویجولی اگر کوئی ڈالر یہ سوچ کے رکھتا ہے کہ مجھے اپنے سیونگز ڈالرز میں رکھنے ہیں، تو ایک طرح سے یہ ایک صحیح ویسے ہی انویسٹمنٹ ہے جس طرح سے لوگ گولڈ رکھتے ہیں، تو ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ایف ایکس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے، جو اسپیکولیشن جب شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ ٹریڈنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آج ڈالر بڑھ رہا ہے، کل گھٹنے والا ہے، کل وہ ہوگا، تو اس کے اوپر جو اسپیکولیشن ہو جاتا ہے اس سے بھی روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے گورنر تھے رضا باکر، انہوں نے ایک اسپیشل ورڈ بھی یوز کیا تھا، سیلف فلفلنگ پروفیسی، کہ انہوں نے بولا تھا جب آپ بول دیں کہ ہاں ڈالر روپی اب اتنا گرے گا، روپی اب اتنا گرے گا، تو یہ لنک میرے خیال میں عمر اریبہ کا ٹوٹا ہے، تو جس وقت ہاں اریبہ نہیں، کا اریبہ لنک میرے خیال ہے دوبارہ جی اریبہ آپ لائن پر ہیں؟ میرا اریبہ کا ابھی رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی، یعنی میرے لیے خود کئی چیزیں نئی ہیں، یعنی کہ ہم یہ تو بات اس پر کرتے رہتے ہیں جی کہ ڈالر اوپر چلا گیا، نیچے چلا گیا، لیکن زیادہ تر ہم تکے لگاتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا اس کے کیا مکینکس ہیں، کس طرح یہ آپریٹ کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اریبہ ابھی اریبہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی جی ہے، اچھا جی تو اریبہ آپ یہ بات جاری کا رکھیں، آپ جو سوال تھا، بتا رہی تھی۔ جی آپ کا جو سوال تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپیکولیشن ہوتا ہے یہ سیلف فلفلنگ ابھی دوبارہ سے کوئی پرابلم آ رہا ہے میرے خیال ہے کوئی لنک میں۔ جی تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ڈالر کے اوپر کسی کو اگر اپنے پیسے رکھنے ہیں ڈالر ٹرمز میں، جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو باہر جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ان کی فیس ڈالرز میں جائے گی، وہ ڈالرز میں ابھی سے سیو کر رہے ہیں، دیٹ از اے فیئرلی اوکے موو ٹو میک، لیکن یہ بولنا کہ ڈالر میں سیو کرنا از ناٹ نیشنلسٹک اور ہم اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا غلط بات ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسٹ ہی ہے۔ نہیں، لیکن اریبہ اگر ہر بندہ ڈالر میں سیو کرنا لگ پڑے گا پیسے، اور ڈالر گھر پہ رکھنے لگ پڑے گا، تو پھر مسئلہ تو ایک نقصان تو اعزاز، ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ڈالر میں تو آپ کیا کر رہے ہوتے؟ آپ نے بھی یہی کرنا تھا، ٹھیک ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں، ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے، نہیں نہیں ہمارا اکاؤنٹ نہیں، لیکن ہاں اریبہ میں یہ جاننا چاہوں گا، اکاؤنٹ ہونا تو اچھی بات ہے نا، اس سے ٹیکس آپ دے رہے ہیں، جی لیکن پیسے ڈالرز ویسے گھر پہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے کریکٹ کریں۔ جی، تو گھر میں جو ڈالر جو لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے انہوں نے ڈالر خریدنا تھوڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ آپ ایک لمٹ سے زیادہ آپ ڈالرز خرید نہیں سکتے، اگر آپ کو زیادہ ڈالرز لینا ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا دیکھیں میرے پاس یہ انٹرنیشنل فلائٹ کا ٹکٹ ہے، مجھے یہاں جانا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، تو ڈالر خریدنا ایک مشکل کام بنا لیا ہے۔ تو اگر کسی کو بہت ڈالرز رکھنا ہے تو ان کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ بینک میں رکھیں، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے۔ تو ڈالر بینک میں رکھنا از اے ویری گڈ تھنگ، لیکن وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ جو ہے سیو کرنے میں تھوڑا ڈرتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، کیونکہ ہمارے یہاں 98 میں جو سینکشن لگے تھے جس کے بعد ڈالر اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے، تو لوگ تھوڑا اس معاملے میں تھوڑا ڈرتے ہیں۔ اریبہ، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس میں بھی ڈالر بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ زیر بحث بھی ہوتا ہے جی کہ اب دیکھیں کرائسس چل رہا ہے اور ڈالر آپ چلا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو جب کرائسس ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا ایسٹ کلاس ہو جہاں اسٹیبل ہو. اب جہاں حکومت بدلنے کی بات ہوتی ہے, یہ حکومتی انسٹیبلٹی ہوتی ہے, تو اسٹاک مارکیٹ گر رہا ہوتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ بہت جلدی ریئیکٹ کر لیتا ہے. تو ان کو زیادہ سیف لگتا ہے ڈالرز کے اندر سیو کرنا, اسپیشلی جب انفلیشن بہت زیادہ ہو. تو ایک یہ ہے کہ جہاں چیزیں رسکی ہونے لگ جاتی ہیں تو فلائٹ ٹو دا ڈالر انکریزز, کیونکہ ان کو ڈالر تھوڑا سیف لگتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک کی ہسٹری کو اگر دیکھیں تو جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے وہاں ریزرو بھی ڈپلیٹ ہو جانے لگتے ہیں. آج کل کی جو وجہ یہ تھی جو ڈالر کی ویلیو جو گرنے کی, وہ یہ تھی کہ کوئی ایک کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آگے کیا ہوگا. آئی ایم ایف سے کون نیگوشیٹ کرے گا, کون آگے بات چلائے گا, کون کیا کرے گا. آج کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بولا ہے پیٹرول پرائسز ایک لیول پہ رکھو, کل جو ہے وہ پرائس کم ہو گئی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی ڈالر کے اوپر ابھی پریشر پڑا تھا. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے روپی کی اسٹیبلٹی کے لیے. اچھا, آج ریبا, آج کے دن کے حوالے سے جس طرح ایک اچھی خبر ہے کہ ڈالر کی قیمت میں یعنی روپے کی قدر میں قدر اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ اگر ہم کہہ لیں, اگر کوئی 10 روپے کے قریب یعنی 10 سے 15 روپے ہاں کے قریب جو ہے نا. ہاں, تو اس کی کیا وجہ بنی ہے یعنی, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مزید روپے کی عزت و تکریم میں قدر میں کوئی اضافہ لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ تو یہ جو آج کی جو موومنٹ ہے, دس از ون آف دا بگیسٹ جمپس ان ہسٹری. اور یہ اس لیے یہ ہوئی ہے کیونکہ فنڈامنٹل ریزنس تو ابھی تک وہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پیسے کا انتظار کر رہے ہیں, ریزروز ہمیں چاہیے. لیکن ابھی ریزن یہ ہے کہ ابھی ویکینڈ پہ کل پرسوں ہمیں پتہ چلا کہ آئی ایم ایف نے بولا کہ جو کنڈیشنز تھے جن پہ آئی ایم ایف کے وہ جو ٹرانچ جو کلیئر ہوگا وہ پاکستان نے میٹ کیا ہے. اس سے کیا ہو گیا کہ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ پیسے آنے والے ہیں, اب بس ریزروز میں ہٹ کریں گے تو کرائسس از آلموسٹ اوور. تو ایک یہ پھر پاکستان کے بانڈ کی پوزیشن نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا دکھایا کہ دیکھو ہمارے بانڈز بھی سیف ہیں, ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے. اس پہ بھی تھوڑا سا ٹرسٹ آ گیا ملک میں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو بھی ایل سیز جو جولائی میں کلیئر ہوئی تھی وہ اس سے بہت پریشر پڑ گیا تھا روپی کے اوپر, کیونکہ وہ جو پوزیشنز تھی وہ بہت سارے اسٹرانگ تھی. ریبا, 70 ملین اگر اسی چیز کی وضاحت کر دیں, جس طرح آپ نے ایل سیز کی بات کی کہ حالیہ دنوں میں جو ڈالر کافی آگے چلا گیا تھا, یعنی 245 تک گیا ہے, تو یہ جو اچانک ڈراپ آیا تھا پیسے کی, روپے کی قدر کم ہوئی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ جو آپ نے چونکہ ایل سیز کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اس میں شاید پس منظر جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے. تو ایل سیز کی سٹوری یہ ہے کہ بینکس کے پاس ڈالرز کی کمی ہے آج کل. تو وہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر ان کو کسی کے امپورٹ کا بل پورا کرنا ہے تو ان کو اتنا ہی ایکسپورٹس بھی اتنے ہی ہیں. اگر جیسے 100 ملین کے امپورٹس کا بل کرنا ہے تو ان کے پاس 100 ملین کے ایکسپورٹس اپنے خود کے ہوں, یا وہ خود ہی جا کے انٹر بینک میں جا کے ڈالرز خریدیں. اب انٹر بینک میں بھی ڈالرز کی قلت تھی. اب وہ شارٹیج کی وجہ سے ڈالر کی پرائس بہت تیزی سے اوپر چلی گئی کیونکہ یہ پیمنٹ پریشرز بہت زیادہ بلڈ اپ ہو گئے تھے. اب یہ پیمنٹ پریشرز بلڈ اپ ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا کہ ڈالر کی پرائس بڑھ گئی. ابھی جو ایز آیا وہ یہ ہے کہ وہ جو ایل سیز جو بڑی بڑی ایل سیز تھی وہ ریٹائر ہو گئی ہیں, وہ میٹ ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, اور آگے کی اگر ہم دیکھیں تو فیوچر میں ہمارے اتنے بڑے پیمنٹس ہیں نہیں, کیونکہ اسٹاک پائلز بہت زیادہ ہو گئے فیول کے, جس کی وجہ سے جو ہے فیول کی ڈیمانڈ بھی تھوڑی میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے. تو ابھی امپورٹ سے ڈیمانڈ ابھی زیادہ کرنی نہیں ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے فنڈامنٹلز تو ابھی وہی چل رہے, لیکن یہ شارٹ ٹرم ریلیف ان چیزوں نے پرووائڈ کی ہے ہمیں, اور آگے بھی تھوڑی ریلیف نظر آئے گی. اچھا, آپ کی جو گفتگو ہے ریبا, میں اس سے دو چیزیں سمجھ سکا ہوں, اور مجھے ظاہر ہے اکانومی کا اور ڈالر کا بالکل کچھ نہیں پتا, اور آپ سے سیکھ رہے ہیں. یہ جو بات جو میں سیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جب بھی احتجاج ہوتے ہیں, کوئی بھی جماعت احتجاج کرتی ہے, یا اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر وہ گھر جانے والا ہے اپنی 5 سالہ مدت مکمل کیے بغیر, انسرٹینٹی ہے گورنمنٹ میں, تو تب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی. قیمت اوپر چلی جائے گی کا مطلب مہنگائی ہوگی, پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور پاکستان کے عام آدمی کے اوپر برا اثر پڑے گا. یہ میں سمجھاؤں ایک.
اور جو دوسری بات میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت میں کمی اس وقت آتی ہے اور پاکستان کے روپیہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے، مہنگائی اس وقت کم ہوتی ہے جب پاکستان میں سٹیبلٹی ہوتی ہے. کیا یہ دو باتیں میں ٹھیک سمجھوں؟ اور ریبا مجھے بتائیے. اسٹیبلٹی کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم پالیسی میکنگ میں آپ کو تھوڑا سا انویسٹرز کو بھی سٹیزنس کو بھی تھوڑا سا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ابھی سچویشن تھوڑی زیادہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے خراب ہوئی، کیونکہ آج گورنمنٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے، کل وہ گورنمنٹ نہیں ہے، یا کل وہ گورنمنٹ بدل رہی ہے، یا ان کے فیصلے بدل رہے ہیں. تو ایک 6 مہینے کے اندر جو انسٹیبلٹی جو اتنی نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ابھی چل رہا تھا، آئی ایم ایف کا پروگرام کنٹینجنٹ بہت ساری چیزوں پہ، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. مطلب ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے روپی نے ابھی 6 مہینے میں ڈپریشیٹ کیا ہے، وہ ابھی کی سچویشن تھوڑی مختلف تھی پچھلے حکومتوں کے آنے جانے والی سچویشن کی وجہ سے. تو اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس بات پہ. اچھا ریبا، میرا لاسٹ کویسچن ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑی ڈبیٹ چلتی رہی کہ اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے تو وہ ڈالر کو پکڑ کے رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا ہوتا تھا جی کہ اس سے زیادہ میں ڈالر کی اوقات نہیں بڑھنے دوں گا، یعنی کہ پیسے کا جب پاکستانی روپے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے. کیا ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کس طرح کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ پالیسی کے پلس اور مائنسز کیا تھے؟ تو وہ ریزروز کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈالرز خرید کے ڈالر کی ویلیو کو ایک رکھتے تھے. اس سے آپ کے ریزروز ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں اوور ٹائم. جو ہے آپ کے ڈالرز جو ہے آپ کے پاس جو ریزروز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ سسٹینیبل. اور یہ جو ہے امپورٹس کو آپ کے ملک کے فردر پش کرتا ہے، کیونکہ آپ ڈالر ایک لیول پہ کم رکھتے ہو روپی کے کمپیریزن، تو آپ امپورٹس کو روک نہیں رہے ہو اس طرح سے مارکیٹ فورسز سے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بنانے سے تو زیادہ آسان ہے کہ آپ ڈالرز خرید لو، آپ خرید لو باہر سے. تو یہ ایک چیز تھی جو وہ کہتے تھے. اس سے ملک کے نقصان یہ ہوتا تھا کہ آپ کی لوکل انڈسٹری سیٹ اپ نہیں ہوتی ہیں. لیکن ان کا ایک پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو چونکہ ایکسپورٹ انفارچونیٹلی اتنی اچھی ہے نہیں، ہم نے زیادہ امپورٹ کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے سے ڈالر جاتا زیادہ ہے، ہمارے پاس ڈالر آتا کم ہے. تو اس کا انہوں نے کوئی طریقہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کسی طرح کوئی سبسڈائز کر دیا، اور باقی جو ہے ڈالر کو اسی طرح پکڑ کے اپنا کو ٹائم چلایا. تو وہ یہی تھا کہ جب حکومت چلی ان کی گئی تو وہ ریزروز آپ کے بالکل ڈپلیٹ ہو گئے تھے. اگین وہ امپورٹس کو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سے صرف مزید بڑھے گا، کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کبھی مطلب ایسی گروتھ خود آرگینک کریں گے نہیں کہ وہ بڑھ جائیں، اور امپورٹس آپ کے بلون کرتے رہیں گے. تو آپ کے خیال میں اس کو ڈالر کو ہمیں ایک اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ اس کو غیر ضروری دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ چلیے میرے خیال میں اریبا کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، یعنی کہ میرے خیال دوبارہ سے بحال ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کافی ایک معلوماتی قسم کا پروگرام رہا. تو ناظرین میرے خیال ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. میرے خیال میں عمر 3 چیزیں جو 4 چیزیں میں نے سیکھی ہیں اریبا کی گفتگو سے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آئے اس کا ٹنیور پورا ہونا چاہیے، وہ اپنی نیچرل مدت پوری کرے. اس کے دوران احتجاج نہیں ہونے چاہیے، مارا ماری نہیں ہونی چاہیے. انسٹیبلٹی اس سے ہوتی ہے. انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ڈالر اوپر جاتا ہے، پیسہ نیچے آتا ہے، مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے. اعزاز، ایک سیدھی بات ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خالی حکومتوں کے رہنے سے ہی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، درست پالیسیاں بھی آپ کو اپنانی پڑیں گی. یعنی کہ جو انویسٹرز ہیں، کاروباری طبقات ہیں، ان کو آپ کو سہولیات دینا ہوں گی. اسی صورت میں مہنگائی کا خاتمہ بھی ہوگا. امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ایک بیلنس بھی آنا چاہیے. اور میں آخری ایک بات کہوں گا جو اریبا نے ڈسکس نہیں کی، ظاہر ہے یہ موضوع نہیں تھا، کہ ہمارا جو ٹریڈ ہے خطے کے ممالک سے وہ بند ہے. یعنی کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بند ہے، اسے کھلنا چاہیے، اس سے بھی فرق پڑے گا. ایران کے ساتھ بھی ہماری کوئی اتنے آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں، اس کے ساتھ بھی ٹریڈ کھلنا چاہیے. چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ. افغانستان سے ہم چیزیں منگواتے اور بھیجتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی میں خود چونکہ افغانستان آتا جاتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے پالیسیز سخت ہیں. تو یہ ٹریڈ بھی خطے کے ممالک بالخصوص جو پڑوسی ممالک ہیں
ان کے ساتھ کھلنا اعزاز بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جدھر بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے زیادہ تر ہم کوٹے پر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے نا ایک کمپٹیشن میں نہیں جا پا رہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ڈالر زیادہ اسی طرح آئیں گے کہ اگر آپ کی چیزیں باہر جائیں گی تو ناظرین امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہم آپ کو ڈالر تو فراہم نہیں کر سکتے لیکن ڈالر کی حرکتوں کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہ کر سکتے تھے اور وہ ہم نے کرنے کی کوشش بھی کی. تو مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.